कि आप सब लोग आज खराबी मौसम के ख्वाहिश भी उनके घर में है और आप लोग जहाँ भी हैं हम लोग घरों पर बैठे हैं हमारे साथ आज की इस इबादत में जो ईद तस्लीस के बाद 8वां इतवार है शामिल हो सकते हैं। हम खुदा बाप बेटे और उसके नाम से आज की इस इबादत का आगाज़ करते हैं। रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल के खत से 9वें बाब की चंद आयत आप सबकी खिदमत में तलावत करूँगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूहुल कुद्स में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहां तक मंजूर हो ताकि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म के रूह से तो मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। वो इस्राएली हैं और ले पालक होने का हक और जलाल और हूर और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं और जिस्म के रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है। लेकिन ये बात नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया, इसलिए कि जो इस्राएल की औलाद हैं वो सब इस्राएली नहीं, और ना इब्राहिम की नस्ल होने के सबब से सब फर्जंद ठहरे, बल्कि ये लिखा है कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं बल्कि वादा के फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं, क्योंकि वादा का कौल यह है कि मैं इस वक्त के मुताबिक आऊंगा और सारा के बेटा होगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रिबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हमला की, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, ताकि खुदा का इरादा जो बरगज़ीदगी पर मौकूफ है इमाल पर मबनी न ठहरे बल्कि बुलाने वाले पर। चुनांचे लिखा है कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर एसाऊ से नफरत। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए वैसे पर आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे कदमों में झुककर आजिज़ी इनकसारी हलीमी और फुर्ती के साथ तेरा शुक्र बजा लाते हैं, तेरी ताज़ीम करते हैं, तेरी सताइश करते हैं। इस अच्छे मौसम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, एशिया के एक फर्द के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, बल्कि पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च, डायसिस ऑफ फ्राइबल, बिशप ऑफ फ्राइबल, तेरे खादमों के लिए, तमाम अदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो लोग बैरून मुल्क हैं हम उनको अपनी दुआ में याद करते हैं। ईशा की इंतजामिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो अपना वक्त निकालते हैं तेरे घर की खिदमत करते हैं। इन सबको सेहत और तंदुरुस्ती दुआएं के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं सारी इबादत में तो खुद हमारा हाथी और रहनुमा। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा उनकी तारीफ करेंगे। ज़बूर नंबर 48 है, तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत जहां भरपूर हद सजा तेरा सच्चाई नाल।
ज़बूर नंबर 48 वो आयत साफ मिलकर खुदा की मदद से आयत करें और खुदा की तारीफ करें। तेरी जय चले तेरे
जमात में बैठ जाए। आए हम अपने ईमान का इकरार करें। आप जहाँ भी तशरीफ़ रखते हैं, घर में हैं, अगर आपके पास सियालकोट गीतों की किताब है, आपकी सफ़ात, वहाँ हमारे ईमान का इकरार दर्ज है। हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। सियालकोट गीतों की किताब सफ़ा नंबर 496 सब मिलकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कब हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस परतूस की हुकूमत को दिखाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, हाल में हवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप की दहलीज पर बैठा है, जहाँ से बंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीने और हमेशा की ज़िंदगी का। आमीन। कलाम मुक़द्दस में से हम सबकी नसीहत के लिए आज सलातीन की पहली किताब, पहला सलातीन दसवां बाब, सलातीन की पहली किताब 10वां बाब, पहली 13 आयत। पुरानी बाइबल में सफ़ा नंबर 338 आज का दूसरा मुक़द्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान, 14वां बाब 13वीं आयत से 21वीं आयत तक। पुरानी बाइबल यहाँ मौजूद है, इसका सफ़ा नंबर 18, मत्ती रसूल का इंजीली बयान, 14वां बाब 13वीं आयत से 21वीं आयत। चंद एक जरूरी इश्तिहारात हैं। आज का दिन 2 अगस्त ईद तस्लीस के बाद 8वां द्वार है। आज पूरी दुनिया में दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। खुदा यीशु मसीह ने भी हमें दोस्त कहा है। दोस्त राजदान होता है, दोस्त खैर खा होता है। इसलिए हम चर्च में हो, मोहल्ले में हो, सोसाइटी में हो, अदारों में हो, जहाँ भी हमारी एक दूसरे के साथ खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत में दोस्ती, फ्रेंडशिप, राजदारी होनी चाहिए। सो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए। ये महीना आज़ादी का महीना है। 14 अगस्त पाकिस्तान जश्न आज़ादी मना। इस साल इस महीने के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और दुआ को है कि खुदा हम सबको अपनी पनाह में रखें। आज का जो दूसरा ग्रंथ है वो इंजीले मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई 14वां बाब। आए हम सब खड़े हैं और कलाम मुक़द्दस की तिलावत को सुने। ये हवाला आज के एशियाई कैलेंडर के मुताबिक हम सब के लिए मखसूस है
جہاں بھی ایپسکوپل سسٹم موجود ہے وہاں پہ یہ حوالہ پڑھا جا رہا ہے۔ 13ویں آیت سے شروع کروں گا۔ 14 باب کی 13ویں آیت، خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب یسوع نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ پر روانہ ہوا، اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے۔ اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا، لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا، وہ یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی، اور شاگردوں نے پھر لوگوں کو۔ وہ سب کھا کر سیر ہوئے، اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں۔ تو کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5,000 مرد کے قریب۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آسمانی باپ اپنے پاکوں کی رہنمائی میں ہم سب کو اس کلام کو سمجھنے کے لیے عقل دانش کریں، تاکہ ہم سنیں سمجھیں اور اپنی زندگیاں تیرے خوف میں رہ کر بسر کریں۔ ہم سب پر رحم کر، ہماری شکر گزاری کی سب باپ، بیٹے اور روح کے نام سے جماعت پریس خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، ان سارے مسائل کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشے، تاکہ ہم آن لائن لائیو حمد و ثنا خدا کا کلام دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب جہاں بھی بیٹھے ہیں، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آج کے دن کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جو حوالہ پرانے نامہ کا ہے وہ میرے ساتھ نکال۔ سلاطین کی پہلی کتاب کلام مقدس میں پہلا سلاطین 10واں باب پہلی چند آیات پر آج صبح ہم اپنی پوری توجہ اس کی طرف دیں گے، تاکہ میں آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے آج کے جو واقعات اور حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی شخصی زندگی کے لیے، خاندانی زندگی کے لیے، کلیسیائی زندگی کے لیے، سماجی زندگی کے لیے بھرپور طریقے کے ساتھ اس زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور دیکھیں کہ کس طرح سے میں اور آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس حوالہ میں لکھا ہے کہ جب سبا کی ملکہ، سبا جگہ کا نام ہے،
ایک علاقہ ہے، ایک پوری سلطنت تھی جہاں کی ملکہ جس کا نام سبا کی ملکہ تھا، نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شرط سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے۔ چونکہ سلیمان کی اب تو دانش و فہم کا چرچا تھا، تو یہ خاتون جو اس وقت کی ملکہ تھی، سبا کا جو علاقہ ہے یہ ایتھوپیا افریقہ میں، اور اس نے جب سنا کہ سلیمان کو خدا نے اتنی عقل و دانش دی ہے، لوگوں نے اس کی تعریف کی، تو وہ اس کو ملنے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے، اس سے سوال و جواب کرنے کے لیے کہ میں دیکھوں کہ ہاں واقعی ایسا فہم، ایسی عقل، ایسی دانش کسی شخص میں ہو سکتی ہے۔ اور جب اس کو ملنے کے لیے آئی تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور وہ بہت بڑی جلووں کے ساتھ یروشلم میں، جلوے کے ساتھ، ایک بڑے کارواں کے ساتھ، ٹھاٹ واٹ کے ساتھ ملکہ تھی، جہو جلال کے ساتھ، ایک کارواں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ یروشلم میں، اور اس کے ساتھ اونٹ تھے جن پر مصالے اور بہت سا سونا اور بیش بہا جواہر لدے، سونا، گولڈ، بہت قیمتی۔ اور جب اس سلیمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھی اس سے گفتگو کی، اس سے کنورسیشن کی، اس سے بحث کی، اس سے بات کی، اس سے سوال کیے، چونکہ وہ اس کی دانش، اس کی عقل، اس کی سمجھداری، اس کا انصاف کرنے کا سٹائل، انداز جو اس نے سنا تھا وہ اس کو دیکھنا چاہتی تھی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا، سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا۔ بادشاہ سے کوئی بات ایسی پوشیدہ نہ تھی جو اسے نہ بتائی۔ لوگوں نے بادشاہ کے بارے میں، لیڈر کے بارے میں سب کچھ بتایا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ میں خود جاؤں، جس کے دل میں سوالات تھے کروں۔ آج بھی بہت سارے سوالات ہیں آپ سب لوگوں کے ذہن، میڈیا، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ نے آج کسی بھی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھا، سب کچھ اوپن۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے پوری دنیا کے نقشے کو، حالات کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں۔ جب بادشاہ کے پاس، سلیمان کے پاس وہ خاتون آئی، جہو جلال کے ساتھ نہیں، اور اس کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ قیمتی تحائف، بڑا لفظ بولتے لوگ، لیوش گفٹس، وہ اپنے ساتھ لائی ایتھوپیا سے، افریقن ایریا سے۔ وہ چلتی ہوئی اونٹ اس کے ساتھ ریگستان سے چلتی ہوئی سلیمان تک پہنچی۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ساری حکمت اور اس کے محل کو جس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی
اور ان کی پوشاک اور اس کے ساتھیوں کا برر اور اس سیڑھی کو بھی دیکھا جس سے وہ خداوند کے گھر کو جاتا تھا. یہ ساری چیزیں دیکھی تو لکھا ہے اس کے ہوش اڑ گئے. وہ خاتون جو ملکہ تھی اتنی متاثر ہوئی اس کے سٹائل سے، اس کی گفتگو سے، اس کے ساتھیوں سے، اس کے دسترخوان سے، اس کے ملازموں سے، ان کی یونیفارم سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے سٹائل سے، ان کی گفتگو سے بہت متاثر. خدا ترتیب کا خدا ہے، تبدیلی کا نہیں، امن کا راج. ایک لیڈر، ایک بادشاہ کا ایسے ہونا چاہیے. آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ خدا نے اس شخص کو، سلیمان کو اس بڑے عہدے کے لیے چنا. عقل، دانش، حکمت، فہم بخشا. اور وہ خاتون ملکہ جس کا چرچا، اس کی خوبیاں، اس کی تعریف سن کر آئی، اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کتنی ترتیب کے ساتھ سارا کام چل رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ گھر میں ہو وہاں بھی ایک ترتیب ہونی چاہیے. آپ دفتر میں ہیں وہاں کا بھی سسٹم ایک ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے. ایکوریٹ ہونا چاہیے. ہر چیز کا ایک مقام ہے، جگہ ہے، اسے وہیں پہ ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات جو نعمت خدا نے سنی کو دیکھا. دیکھیں، جو لیڈر ہے وہ اپنے ساتھیوں سے، قوالی سے پہچانا جاتا ہے. وہ متاثر ہو. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اس سیڑھی کو جب اس نے دیکھا، اس کے سٹیپس کو دیکھا جس کے بعد سے چڑھ کے خداوند کے گھر میں جاتا تھا، اس کے ہوش اڑ گئے. اتنی خوبصورت، اتنی ترتیب کے ساتھ بنی ہوئی چیز، اس میں اتنی کشش تھی. کلام میں لکھا کہ وہ بھی سونے کی تھی. اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے سنی. وہ سچی خبر تھی جو میں نے سنی. جو میں نے تیرے کاموں، تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی. وہاں جو کچھ میں نے سنا تھا آج اس وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سچی خبر تھی. تو بھی میں نے وہ باتیں باور نہ کی. سن لیا لیکن یقین پوری طرح سے نہیں ہوا. جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ نہ لیا اب یقین آیا مجھے. اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا. بادشاہ آدھی باتیں آدھی بھی نہیں بتائی گئی تھی. لیکن اب آ کر میں نے دیکھا تیری گفتگو، تیری حکمت، تیری عقل، تیری دانش، رہن سہن کا طریقہ، دسترخوان کا، ملازموں کو دیکھا. میرے ہوش بھی اڑ گئے، میں متاثر بھی ہوں. اور جو کچھ بادشاہ تیرے بارے میں کہا جاتا تھا وہ آدھا تھا. بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. بہت اہم بات. آج کے دور میں آپ خبروں میں سب کچھ سنتے ہیں. کلیسیاؤں کا حال بھی سن رہے ہیں. میں بھی بڑی آزادی کے ساتھ اس لیڈر کے ساتھ میں کمپیرزن تو نہیں کر رہا، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میرا پوری بائبل پر یقین رکھتے ہیں، پرانا نامہ اور نیا نامہ، تو میں
اگلی چند آیتیں پڑھ کر آج کے برننگ ایشو پر بات کروں گا۔ ملکہ نے کہا جو کچھ میں نے سنا تھا وہ تو آدھا تھا، آ کے دیکھیں میں بڑی متاثر ہوئی ہوں، تیری حکمت، اقبال بندی اور اس شوہر سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم۔ غور سے سن لیں، خوش نصیب ہیں تیرے لوگ جن کا تو لیڈر ہے، جن کا تو پاسبان ہے، جن کا تو باس ہے، وہ خوش نصیب ہیں۔ تیرے یہ ملازم بھی جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے۔ خدا تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا، تیرا خدا تجھ سے خوش ہوا، تیرے کریکٹر سے، تیری گفتگو سے، تیری دینداری سے، تیری صداقت سے۔ اسی لیے خدا نے تجھے اقبال نہ دیا، اس لیے خدا تجھ سے خوشنود ہوا کہ وہ تجھے اسرائیل کے تخت پر اس نے بٹھایا۔ کچھ نہ ہوتا تو تجھے اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ نہ بناتا۔ ہمارے ہاں، ہماری اس دنیا میں تیرے ساتھ گنتی کی کتاب نکالا۔ میں آج صرف ایک خبر سن کر میں نے ادھر چرچ میں آ کے، یہ بائبل میری یہیں پہ تھی، میں اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ گنتی کی کتاب نکالیں۔ جو لوگ گھروں میں ہیں نوٹ کر لیں اس حوالے کو۔ ہم پوری بائبل پر یقین رکھتے ہیں، خدا کا الہام ہے، اس لیے خدا کے کلام میں آج صبح میں نے صبح خبر سنی سوشل میڈیا ریٹائرمنٹ کے بارے میں کہ لوگ ریٹائر بھی نہیں ہوتے 70 سال تک، وہ اس عہدے کو چھوڑنے کو ان کا دل نہیں چاہتا۔ بائبل میں کیا ہے؟ ہم بائبل کو مانتے ہیں۔ گنتی کی کتاب نکالیں، 4 باب، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کیونکہ میں خادم ہوں، اس لیے میں لاویوں کے بارے میں، کاہنوں کے بارے میں، جن کو خدا نے خدمت دی، ان کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ 4 باب کی 30ویں آیت نوٹ کر لیں، نکال لیں، پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، لکھیں۔ آج کی دنیا میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ ابھی گھر جا کے انٹرنیٹ پہ کرسچن لوگوں کی خبریں سن رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ حوالہ دیا۔ 30ویں آیت، لاوی کو جو 12واں قبیلہ تھا، جن کے بارے میں خدا نے کہا کہ 11 قبیلے، ان کو زمین بھی دے دی، جائیداد دے دی، ساری چیزیں دے دی۔ 12ویں قبیلے کو کچھ نہیں دیا، وہ تھا لاوی کا قبیلہ۔ ان کو اس لیے کچھ نہیں دیا 12ویں قبیلے کو کہ وہ پوری دیا یقین لاوی کی قبیلہ کو دیا کرے گا، اس لیے آپ دیا یقین دیتے ہیں، دینی بھی چاہیے، کیونکہ وہ دیا یقین آپ کا حصہ نہیں ہے، وہ لاوی کا کاہن کا حصہ ہے، خدا کے خادم کا حصہ ہے۔ اور خدا نے حکم دیا کہ یہ دائمی قانون رہے آپ کا، 11 قبیلے، ان کو سب کچھ دے دیا، جائیداد، ایوریتھنگ، لیکن 12ویں قبیلے کو کچھ نہیں دیا، انہیں خدمت کے لیے مقرر کر دیا، وہ خدمت کریں اور وہ 11 قبیلے پھر ان کو سپورٹ کریں اور ان کی خدمت کریں۔ ایج کیا مقرر کریں؟ 30ویں آیت 4 باب، 30ویں آیت 4 باب، 30 برس سے لے کر
30 برس سے لے کر 50 برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں، ان سب کو گن. کلام کی تعلیم 30 برس سے لے کر 50 برس. خیمہ اجتماع میں جن چیزوں کے اٹھانے کی خدمت ان کے ذمہ ہو وہ یہ ہے. اب آپ نے خود حساب لگانا کہ آج کے دور میں جو خادم ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں، کیا یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں اس طرح سے؟ مسکن کے تختے اور اس کے بیلے اور اس کی ستون اور اس کے ستونوں کے خانے اور گردا گرد کے سن کے ستون اور ان کے خانے اور ان کی میخیں اور رسیاں اور اس کے سب آلات اور سارے سامان اور جو چیزیں ہیں ان کے اٹھانے کے لیے تو مقرر کرو، ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اسے ان کے سپرد کرو. یہ ان کی پھر ذمہ داری ان کے سپرد کرو. بنی مرالی کے خاندانوں کو جو کچھ خدمت خیمہ اجتماع میں ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے متحد کرنا ہے، وہ یہی کاہن کی خدمت، کاہن کی ذمہ داری. لاوی کے قبیلے سے اہم آیت گنتی کی کتاب 8واں باب 25ویں آیت. میں نے آپ کو کہا کہ آج صبح میں نے خبر سنی کہ لوگ ریٹائر کیوں نہیں ہوتے، بابا پادری ہوں، بابا بشپ ہوں، بابا سیاسی لیڈر ہوں، بابا کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن میں بات کرتا ہوں مسیحی باس، مسیحی لیڈر، خادم، کاہن. 25ویں آیت 8واں باب. صرف یہ آیت پڑھ کے چھوڑوں گا تاکہ میں آپ کو موجودہ حالات کے بارے میں بتا سکوں. اچھا ہے کہ میں 24ویں آیت سے شروع کروں. لاویوں کے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 25 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر میں وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کے کام کے لیے اندر حاضر ہوا کریں. ریٹائرمنٹ دیکھیں، جب 50 برس کے ہوں تو پھر اس کام کے لیے نہ آئیں اور نہ خدمت کریں. ہماری گورنمنٹ نے 60 سال مقرر کی ہے، پوری دنیا میں 60 سال کے بعد. پھر لوگوں نے بڑھا کے 65 کر دی، گورنمنٹ بھی سوچ رہے تھے. پھر لوگوں نے 65 سے 68 68 کر دی. چلیں یہیں تک رہے، 68 تک ہی رہیں اور آگے نہ بڑھیں. میں بھی اس کے حق میں ہوں. 50 برس کے ہوں تو پھر اس کام کے لیے نہ آئے اور نہ خدمت کریں، بلکہ خیمہ اجتماع میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نگہبانی کے کام میں مشغول رہیں. کریں کام، ہوتا چھوڑ دیں، کام کریں، خدمت کریں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اور لاویوں کو جو کام سونپے جائیں ان کے متعلق تو ان سے ایسا ہی کرنا، بلکہ خیمہ اجتماع میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نگہبانی کے کام میں مشغول ہوں اور کوئی خدمت نہ کریں اور کوئی خدمت نہ کریں. جو کام سونپے جائیں ان کے متعلق وہ ایسا ہی کریں. آج کا دور اگر تو لوگ اس کام سے متاثر ہیں، خوش ہیں، پھر تو چلنا چاہیے. ملکہ خوش ہوئی، قدری ملکہ تھی، ایک سلطنت کی ملکہ تھی، بادشاہ کے پاس آئی. جو بادشاہ کا انداز تھا، جو سٹائل تھا، جو ترتیب تھی، جو خوبصورتی تھی، اس کو دیکھ کر متاثر ہوش اڑ گیا اس کے، کیونکہ اس کے ہاں ایسا ہوتا نہیں. اس لیے
خدا کے کلام میں لکھا ہے اے بادشاہ چونکہ خدا تجھ سے خوش ہوا اس لیے اس نے تجھے اس تخت پر بٹھایا، یہ عہدہ دیا، چونکہ خدا نے اسرائیل سے سدا محبت رکھی ہے، اس لیے کہ اس نے تجھے عدل اور انصاف کرنے کو بادشاہ بنایا۔ اور وہ عدل کرتا تھا۔ آج کا دور عدل کا دور نہیں ہے، آج کا دور انصاف کا دور نہیں ہے، نہ گھروں میں انصاف ہے، نہ اداروں میں، نہ محلوں میں، نہ ہماری عدالتوں میں، جہاں کہیں بھی ہم ہیں، سبب خود غرضی ہے۔ اس لیے خدا ان کے کلام میں چند آیتیں اور پڑھوں گا، 10ویں آیت، اور اس نے بادشاہ کو یہ گفٹ ہیں جو اس نے دیے، اس لیے اس نے بادشاہ کو 120 کنار سونا اور مسالے کا بہت بڑا انبار، سپائسز، مسالہ جات، بیش بہا جوہر دیے، اور جیسے مسالے سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیے ویسے پھر کبھی ایسی بہتات کے ساتھ نہ آئے۔ اور حرام کا بیڑا بھی جو اوفیر سے سونا لاتا تھا بڑی کثرت سے، چندن کے درخت سننے، چندن کے درخت اور بیش بہا جوہر اوفیر سے لایا، سو بادشاہ نے خدا کے گھر اور شاہی محل کے لیے چندن کی لکڑی کے ستون اور بربت اور گانے والوں کے لیے ستار بنائے۔ چندن کے ایسے درخت، چندن جسے ہم سندل کہتے ہیں، سندل کی لکڑی سنی ہے نا، خوشبودار لکڑی، چندن کے ایسے درخت نہ کبھی آئے تھے اور نہ کبھی آج کے دن تک دکھائی دی۔ چندن سندل کی لکڑی، خوشبودار اور قیمتی، اس کے تنے سے، اس کی جڑوں سے خوشبودار تیل نکالا جاتا، صابن میں استعمال کیا جاتا، کریموں میں استعمال کیا جاتا، مرہم میں استعمال کیا جاتا، مذہبی رسومات میں استعمال کیا جاتا۔ اس کی جو خوشبو تھی، لکڑی بھی خوشبودار تھی، وہ آرائشی اور نقاشی، خوشبو کے لیے جلانے اور شربت بنانے کے لیے بھی استعمال ہو۔ یہ چیزیں خدا کے گھر میں استعمال نہیں۔ آج بھی ان چیزوں کی عزت ہے، قدر ہے، احترام ہے۔ اور سبا جو ملکہ تھی، آج بھی ان علاقوں میں یہ ذخائر موجود ہے۔ خدا نے برکتیں دی، خدا مجھے اور آپ کو بھی برکتیں دے رہا ہے، لیکن ہم خود غرض ہو چکے ہیں، چھوٹے دل کے ہو چکے ہیں۔ اس لیے جب ایسے حالات ہوئے یسوع مسیح کے دور میں بھی، تو خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا کہ اب انہیں جانے دیں کیونکہ ٹائم ہو گیا کھانے کا، جائیں اور جا کے گاؤں سے بھول لیں اور کھائیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا نہیں، ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ رہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کو دیں۔ آج کے دور میں، لاک ڈاؤن میں، کورونا وائرس کے سبب سے جن لوگوں کے روزگار نہیں ہے، جو مشکل کا شکار ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ یسوع مسیح کو ان پر ترس آیا، رحم آیا کہ یہ صبح سے بھوکے لوگ ہیں، میرا اور آپ کا کوئی ہمسایہ بھوکا نہیں رہا، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ خدا آپ کو دے دے گا۔ یہ میرا بھی ایمان ہے اور میری زندگی کا تجربہ ہے، اور خدا یسوع مسیح نے ایسا کیا۔ آج بھی یہ معجزات میری اور آپ کی زندگی میں ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ میرے اور آپ کے خیالات، میری اور آپ کی سوچ پیور، خالص، مثبت۔ جب یہ واقعہ ہوا، جب خدا یسوع مسیح کے پیچھے بھیڑ آ گئی، اتنے زیادہ لوگ، عورتوں اور بچوں کو گنا نہیں ہے، 5000 سے زیادہ صرف مرد لوگ تھے،
اگر بچوں کو عورتوں کو بھی کھیلنے تھے پتہ نہیں کتنے تھے، اور روٹیاں بھی کتنی تھی، بولے جی ابھی پڑھا میں کتنی روٹیاں تھی اور مچھلیاں برتن بھی دی اور ٹوکرے بچ بھی گئے، کہاں سے آ گئے؟ اس سے پہلے خدا یسوع مسیح نے ایک بہت بڑی بات ان کے ساتھ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی، اور یہ میں چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں اس بات کو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آخری بات یہ ہے، موجودہ حالات میں مجھے اور آپ کو باخبر کلیسیا رہنا ہے، باخبر، بے خبر نہیں۔ میں جو کچھ سنتا ہوں سیکھتا ہوں میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ اس کی غلط انفارمیشن آپ تک نہ پہنچے، اس کی تحقیق ہو، اور میں نے اس لیے کلام کا حوالہ آپ تک کے لیے پیش کیا ہے۔ خدمت کا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، گواہی قائم رکھنی ہے۔ سلیمان کو جب حکمت کا دانش اور خدا نے بخش دے دی تو پھر اس نے اپنے اس سٹیٹس کو، اپنے اس رتبے کو، اپنے اس وقار کو قائم رکھا۔ آئے میں رب، جو میرا رب کا وقار ہے وہ مسیح، نام ہے مسیح۔ اس وقار کو، اس اقبال بندی کو، اس سرفرازی کو، اس گواہی کو قائم رکھیں، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے چال چلن سے، اور دوسروں کی فکر کریں۔ آپ دوسروں کی فکر کریں، خدا آپ کی فکر کرے گا۔ اس نے تو پہلے کہا ہے کسی بات کی فکر نہ کریں، بلکہ تمہاری دعائیں اور درخواستیں ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ خدا کی عزت گزارانی جائے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ بھی تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا یسوع مسیح میں محفوظ رکھیں۔ دل اور خیال، یہی چیزیں محتاط کرتی ہیں، لیکن خدا محفوظ رکھے گا ان سے، ان خواہشات سے، بشرطے کہ میں اور آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو سیاحت کریں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آئے ہم خدا کی تعریف کریں اور اس کے رحم کے لیے، اس کے فضل کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ زبور نمبر 145، نہایت رحیم خدا، مہربان مہربان مہربان، وہ ہم پہ مہربان ہے، آئے میں اور آپ ہم دوسروں پہ مہربان۔ زبور نمبر 145، اپنے ہدیے، نذرانے، شکر گزاریاں خدا کی
فخر کے ساتھ تیرے قدموں میں جھک کر تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر گزاری کے ساتھ اپنے ہدیے نذرانے شکر گزاریاں تیرے حضور کرم تو اپنا ہاتھ بڑھا ان کی تقدیس کر اس کے لیے اپنے لوگوں کو روحانی جسمانی برکتوں سے مالامال کرتا ہے سب کے گھروں میں خاندانوں میں کسی چیز کی کمی نہ آنے پائے سب کے وسائل میں وسعت دے دراز عمر صحت و تندرستی اور جو لوگ آج نہیں آ سکتے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے جو بیمار ہیں کمزور ہیں بین القیس کے لیے غیرت کے لیے اور دوسرے تمام بزرگوں کے لیے دعائیں خیر کرتے جو غمزدہ ہے انہیں تسلی دے جو بیمار ہے انہیں شفا بخش دے جو بے روزگار ہے انہیں باعث روزگار عطا فرما جو بے اولاد ہے انہیں اولاد جیسی نعمت عطا فرما جنہیں تو نے مختلف طریقوں سے برکات دی ان کے لیے تیرا شکر ادا کر اور اس ہدیے کو تیرے حضور رکھتے اسے قبول فرما اور اس کے جانے والے وقت میں دینے والوں کو دل و خوشی ملے خدا باپ بیٹے اور اس کے نام اے ہمارے باپ آسمان پر تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر تو بھی ہمارے سر میں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہے خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے قادر مطلق خدا باپ بیٹے اور اس کی برکت ہم سب پر اور ہم سب کے تمام عزیز و کارک رشتہ داروں بہن بھائیوں بچوں بزرگوں دوستوں ہمسایوں خدا کے خادموں کے ساتھ اور میڈیکل کے شعبہ کے تمام لوگوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے